बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि नवंबर के पहले हफ्ते में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने नून लीगी शरीफ माफिया को परेशानी में मुब्तला कर दिया था, जिसके बाद एक मरतबा फिर मरियम नवाज को एक्टिव किया गया और उन्होंने पिंडी में ताकतवर हलकों से मुलाकातें की और उन्हें माजी की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में खिदमत करने की यकीन दहानी करवाई। मरियम नवाज की सोशल मीडिया पर वायरल खतरनाक वीडियो एक बार फिर ये पैगाम दे रही है कि सियासतदान के हर सियासी अमल की एक बड़ी कीमत हुआ करती है। मरियम नवाज ने भी बहुत बड़ी कीमत अदा की और जी हां, उनके इस अमल की वजह से नून लीग का रहा सहा बयानिया, रही सही सियासी साख भी मट्टी में मिल गई और इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया उससे इस्लामाबाद के तमाम तर हल्के उनकी जानिब से इंतहाई शर्मनाक करार दिया जा रहा है। जराए का यह दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने और 20 जनवरी को इक़्तिदार संभालने के बाद नून लीगी शरीफ माफिया एक मर्तबा फिर वही तरीका डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी इस्तेमाल करना चाह रहा है जो इससे पहले रावलपिंडी के ताकतवर हलकों के लिए इस्तेमाल किया गया मरियम नवाज की जानिब से। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को जो पैगाम देने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करने मरियम नवाज पिंडी पहुंची थी, अब वही तरीका इस्तेमाल करने के लिए सवालात उठ रहे हैं कि क्या मरियम नवाज को अमेरिका भी भेजा जा सकता है, क्योंकि जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके मुताबिक एक एक करके पहले मोहसिन नकवी साहब का दौरा नाकाम हुआ, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब के पुरस्रार दावे नाश्ते में शिरकत के, फिर उनकी पुरस्रार गुमशुदगी और उसके बाद फिर जेंट्री बीच की एपिसोड, ये वाला कार्ड भी पिट गया और अब जनाब मरियम नवाज को लॉन्च करने के हवाले से सोचा जा रहा है। इसका बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड है। इस्लामाबाद के सफारती हल्के परेशान हैं, बेचैन हैं। इस्लामाबाद के अंदर अमेरिका का सफारत खाना वजातों पर वजातें जारी कर रहा है कि जेंट्री बीच एक निजी दौरे पर हैं, प्राइवेट सरमायाकार हैं, अमेरिकी हुकूमत का उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। इसके साथ साथ जनाब जो अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वो वजातें जारी कर रहा है कि जनाब हमने दौरे को फैसिलिटेट नहीं किया। मोहसिन नकवी साहब के खुद उन्होंने जो कुछ किया वहाँ किया। इस्लामाबाद के सफारती हल्के दफ्तर खारजा वो भी परेशान है और हफ्तावार ब्रीफिंग आज इस्लामाबाद में होती है तर्जुमान दफ्तर खारजा की, तो वहाँ पर भी जो उनकी जानिब से पैगाम आता है वो जनाब यही होता है कि जनाब ये जो अमेरिका ने बंदिश की है पाकिस्तान के लिए इमदाद की, ये 90 दिनों के बाद दोबारा खुल जाएगी। बात हेडलाइंस जंग जियो ग्रुप यही देता है, लेकिन नीचे डिटेल के अंदर कुछ और बात है। डिटेल के अंदर यह है कि उनसे जब जेंट्री बीच के हवाले से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अमेरिका के वफ्द का दौरा है, इसको वजारत खारजा हैंडल नहीं कर रही। ये दौरा सरमायाकारों और बिजनेस कम्युनिटी के मामूल के दौरों का हिस्सा है। यानी वो अमेरिकी सरमायाकार जेंट्री बीच, जिसे कोई डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का इंतहाई करीबी ओहदेदार करार दिया जा रहा है, उनकी एक आध तस्वीर है जब वो उन्होंने कुछ अमेरिकी सदर की मुहिम के लिए कुछ डॉलर्स इकट्ठे करके दिए थे, उस वक्त वो उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ एक तस्वीर है। उस तस्वीर को इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर मखसूस सहाफ़ियों को उनके साथ बैठा के मखसूस सवालात उनसे रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट के हवाले से किए गए, डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के हवाले से किए गए और अपनी मर्जी के मतलब उनको पहनाकर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है कि देखिए जनाब, पाकिस्तान तो अमेरिका के बड़ा करीब है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने अपना खासुल खास बंदा पाकिस्तान भेज दिया और वो 30 दिनों के अंदर पता नहीं कितनी मंजिला बिल्डिंगें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर खड़ी करना चाहते हैं। फिर उनकी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात भी करवा दी और कहा जनाब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने में इंटरेस्ट का इजहार किया है। यानी सिर्फ इंटरेस्ट का इजहार करके कोई भी शख्स जो है वो वज़ीर आज़म से मुलाकात कर सकता है। आप सिर्फ इंटरेस्ट का इजहार कर दें, उसके बाद चाहे वो सरमायाकारी आए या ना आए। यानी ये सूरत हाल है। इस चुनतखब हुकूमत की तमाम तर कार्ड्स इनके इमरान खान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर पिट चुके हैं और अब इनके पास कुछ बाकी नहीं बचा। थोड़ी देर पहले की इत्तलात हैं, मोहसिन नकवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है जनाब, और शहबाज शरीफ से मुलाकात के
دوران انہوں نے انہیں بتایا جناب کہ امریکہ کے اندر میں دورے پر کیوں گیا تھا، بڑا میرا کامیاب دورہ رہا ہے، اور جناب ہمارے امریکیوں کے ساتھ تعلقات بڑے زبردست ہو گئے ہیں، وہاں ہم نے امریکہ کو یہ بھی کہا ہے کہ کرکٹ کے لیے ہم آپ کی کوچنگ بھی کریں گے۔ یعنی اس قسم کی دیگر چیزیں ذرائع کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ہلکی سی خفگی کا اظہار بھی کیا گیا، اور کہا گیا کہ آپ نے یہ جو دورہ کیا ہے، جس میں دفتر خارجہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے اندر شامل نہیں تھا، نہ کچھ ہماری حکومت کو اس کے متعلق معلوم تھا، پتہ تھا، آپ وہاں پہنچے، لیکن بجائے اس کے کہ معاملات امریکہ کے ساتھ بہتر ہوں، وہاں پر تو عمران خان کی حمایت میں ٹویٹ آنا شروع ہو گئے، بلکہ جس سے آپ ملاقات کرتے رہے وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مطالبات کرتا رہا، اور آج ایک بار پھر جو ہے وہ جسے کہا جانا چاہیے نا کہ بلی چوہے کا کھیل امریکی انتظامیہ کی جانب سے پاکستان کی اس چنتخب حکومت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ جو ولسن جو ایک مرتبہ پہلے بھی فری عمران خان کا ٹویٹ کر چکے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر آج فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا، یعنی ایک بار پھر امریکی انتظامیہ کی جانب سے پاکستانی چنتخب حکومت کو، طاقتور حلقوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم عمران خان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، اڈیالہ جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب چنتخب حکومت پریشان ہے، طاقتور حلقے پریشان ہیں، کیونکہ وہ بھی عمران خان کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی عمران خان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو چکا کہ جتنا عرصہ عمران خان جیل میں ہے، عمران خان کی خطرناکی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، یہ خطرناکی پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کے حوالے سے ہے۔ اس وقت اگر پریکٹیکلی فیلڈ میں دیکھا جائے، ایک صوبے سے لے کے دوسرے صوبے تک، گوادر سے لے کر کراچی تک جو ہے وہ، بلکہ جو ہے وہ چترال سے لے کے گوادر تک، تمام تر جتنے بھی علاقے ہیں پاکستان کے، گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، خیبر پختونخوا ہو، اسلام آباد ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، یا پھر بلوچستان ہو، وہاں کی جو یوتھ ہے، وہاں کی جو نوجوان نسل ہے، تمام تر غیر جانبدار سروے ایک ہی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی 90% سے زائد یوتھ اور خواتین عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے موقف اور بیانیے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور 8 فروری 2024 کے بعد بھی مسلسل عمران خان کی مقبولیت میں اندازہ ہو رہا ہے۔ اوورال اگر دیکھا جائے تمام تر کمیونٹیز کو، تمام تر حلقوں کو، مرد و خواتین، بچوں، نوجوانوں کو ملا کر تو 80% سے زائد پاکستانی عوام عمران خان کے بیانیے کی حمایت میں کھڑی ہے۔ تمام تر غیر جانبدار سروے اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں، اور یہی وہ صورتحال ہے کہ جس صورتحال سے بچنے کے لیے جو ہے وہ نومبر کے پہلے ہفتے سے پہلے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو ایکٹیو کیا گیا۔ اس وقت یہ خبریں کچھ بین الاقوامی ذرائع سے بھی آئیں، کچھ جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ویلاگرز نے بھی اس بات کی تصدیق کی، پاکستان کے اندر بھی کچھ حلقوں کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ مریم نواز صاحبہ راولپنڈی پہنچی ہیں عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے، کیونکہ جب اس قسم کی اطلاعات آ رہی تھی کہ عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، تو نون لیگ کی صفوں کے اندر بے چینی عروج پر تھی۔ انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کی تو سیاسی دکان صرف اور صرف اسی وقت ہی کھلی رہ سکتی ہے کہ جب عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات خراب رہیں، اور جب پھر درمیان میں مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی بنائی، وہاں پر اپنا جو پرائم ان کا موقف تھا، جس کی جانب آج بھی بیرسٹر گوہر نے اشارہ کیا کہ آج یہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے آفر کی ہے کہ ہم جناب پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں، جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے، آئیں آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، تو بیرسٹر گوہر نے یہ رد عمل دیا کہ شہباز شریف کا یہ سارا بیان آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، ہمارے تو ابھی بہت سارے مطالبات ہیں، ہمارے تو ابھی کافی ساری چیزیں ہیں جو اس حکومت کے ساتھ ہم نے دیکھنی ہے، ابھی تو ہم نے صرف پہلا پوائنٹ اپنا دیا تھا، ابھی تو ہم نے اپنے مینڈیٹ کی واپسی کی بات نہیں کی، ابھی تو ہم نے رجیم چینج آپریشن دیگر معاملات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، ابھی تو ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی کے حوالے سے بات نہیں کی، ابھی تو ہم آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے، ابھی تو صرف اور صرف ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنائیں، آزادانہ تحقیقات کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں، اور جو بے گناہ اسیران قید ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے وہ یاسمین راشد ہوں، چاہے وہ اعجاز چودھری ہوں، دیگر لوگ ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں جن کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے آپ نے مختلف کیسوں میں سزائیں دے کر گرفتار کر رکھا
رکھا ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، تبھی مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ تو جو چنتخب حکومت یہ مطالبہ جوڈیشل کمیشن بنانے تک کا نہیں مان سکتی، وہ والا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو کیا دے گی؟ اب یہ ہے وہ سارا بیک گراؤنڈ کہ جس بیک گراؤنڈ کے اندر آج اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ایک بار پھر ایکٹیو ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو وہ خط لکھ کر بتا چکے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے مرضی کے بینچز بنانے کے لیے، مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، بالخصوص عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ آج یہ اطلاعات آتی ہیں کہ ہائی کورٹ کے 2 سینئر جج صاحبان جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ملاقات کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ان کے سامنے ایک مرتبہ پھر اپنا وہی موقف واضح انداز میں رکھا ہے کہ جو ججز کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یا وہاں سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان لائے جانے ہیں، یا پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر جگہ پر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ کے آئینی بینچز ہوں، وہاں اپنی مرضی کے بندے بٹھا دیے جائیں، آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ ان باتوں کے اوپر شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا گیا ان کی جانب سے، اور کہا گیا کہ وہ ہر صورت اس پر آواز اٹھائیں گے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا تھا 11 فروری کو، اب کہا جا رہا ہے کہ 10 فروری کو بلایا جا رہا ہے، جس میں نئے ججز کی تعیناتی کے اوپر غور ہوگا۔ معاملات یعنی کہ ہائی کورٹ کے اندر بھی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی اس طرح سے حکومت کے لیے کچھ سب کچھ مناسب، اس طرح سے سب کچھ جو ہے وہ نارمل نظر نہیں آ رہا، اور دبی دبی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ آگے چل کر ایک بھرپور آواز بھی اٹھ سکتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں منصور شاہ صاحب کے فیصلے کو ریورس کیا آئینی بینچ نے۔ کچھ اس قسم کے ریمارکس جو ہے وہ فوجی عدالتوں والے کیس میں بھی سامنے آئے کہ جناب جب جی ایچ کیو پر حملہ ہوا تھا، جب کامرا بیس پر حملہ ہوا تھا، جب 2 قیمتی جہاز تباہ کیے گئے تھے پاکستان کے، تو ایسی صورتحال کے اندر کیا معاملات فوجی عدالتوں کے اندر چلے تھے یا دہشت گردی کے جو سادہ دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہاں چلے تھے؟ اگر وہ وہاں چلے تھے تو کیا 9 مئی کا واقعہ ان سے بڑا واقعہ ہے ان دہشت گردی کے واقعات کے، جس پر جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں سر دست ان کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کنسلٹیشن کر کے اپنا جواب جو ہے وہ لے کر آئیں گے، لیکن یہ بات تو اب پاکستانی عوام کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو بھی پتہ ہے کہ 9 مئی کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہوں، عمران خان کا کیس، پاکستان تحریک انصاف کے کیس، کیوں انٹرسٹ ہے ان تمام تر چیزوں کو فوجی عدالتوں کے اندر چلایا جائے؟ کیونکہ تمام تر عدالتوں میں اپنے ججز مینج کرنے کے باوجود بھی وہ بیانیہ حاصل نہیں کیا جا سکا، وہ سزائیں وہاں سے حاصل نہیں کی جا سکیں۔ تمام تر سزائیں دیے جانے کے باوجود ان کی خواہش تھی کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے۔ ایک ایک کیس آپ گن کر ذرا دیکھیے کس قسم کا کیس تھا، چاہے توشہ خانہ 1 ہو، چاہے توشہ خانہ 2 ہو، چاہے سیفر کے حوالے سے کیس ہو، چاہے عدت کے حوالے سے کیس ہو، چاہے اب یہ القادر یونیورسٹی کے حوالے سے کیس ہو، کسی ایک جگہ پر بھی حکومت اور یہ جو چنتخب حکومت اور طاقتور حلقے ہیں اپنا بیانیہ نہ ہی عدالتوں کے سامنے ثابت کر سکے، نہ ہی یہ بیانیہ نام نہاد اس میڈیا کے ذریعے جس کو مکمل طور پر انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے اس کے ذریعے پاکستانی عوام تک پہنچایا تو صحیح، لیکن پاکستانی عوام نے اٹھا کر واپس ان کے منہ پر دے مارا۔ اور اب ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے عمران خان کا بیانیہ مسلسل پاکستانی عوام تک پہنچ رہا ہے، یعنی ہم جیسے مزدور صحافی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک حقائق پہنچا رہے ہیں، اب کوشش کی جا رہی ہے کہ پیکا ایکٹ جو لایا گیا ہے، جس کی توثیق کی گئی زرداری کی جانب سے، اور پھر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا اور کہا گیا کہ فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ اب اس کے ذریعے ہم جیسے مزدور صحافیوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جہاں سے حقائق آپ تک پہنچتے ہیں، ان حقائق کو آپ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی بند کیا جائے، ہم جیسے مزدور صحافیوں کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے، 3 سال 5 سال قید کی سزائیں دی جائیں، 10 20 لاکھ کے جرمانے ہمارے اوپر کیے جائیں، تاکہ ہم بھی خوف کا شکار ہو کے ڈر کر یہ حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے نہ رکھیں، اور اس صورت یہ جو آئین اور قانون کے ساتھ مطابقت رکھتا ہوا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ اس تمام تر صورتحال میں آپ کا فرض کیا ہے؟ آپ نے نہ صرف اس پیکا آرڈیننس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانی ہے، بلکہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے، اور عمران خان کا پیغام جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اسے پوری دنیا تک بھی پہنچانا ہے۔ ہم ابھی رکھنے جا رہے ہیں جناب آپ کے سامنے مریم نواز صاحبہ کی وہ ویڈیو جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک مرتبہ پھر وائرل ہے، جو یہ بتا رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ آخرکار کون سا طریقہ استعمال کرنے جا رہی ہیں، جو انہوں نے طریقہ پہلے بھی استعمال کیا راولپنڈی میں طاقتور حلقوں کے حوالے سے، اور اب ایک مرتبہ پھر یہ اطلاعات ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے بھی وہی طریقہ وہ استعمال کرنے جا رہی ہیں۔ ذرا غور سے سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں،
اور وہ راستہ بہت آسان ہے. اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں. اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے. اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں. اور وہ آسان راستہ ہے. وہ مجھے بھی آتا ہے, بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. لیکن مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس راستے میں. جی بالکل, مریم نواز صاحبہ نے خود تسلیم کیا وہ راستہ انہیں آتا ہے. جوتے صاف کرنا پڑتے ہیں, سیلف رسپیکٹ قربان کرنا پڑتی ہے, بڑی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے, اور مریم نواز صاحبہ نے وہ قیمت ادا کی. اور کس طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین کرداروں کو انہوں نے خوش کیا. اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام تر کارڈ پٹنے کے بعد اب مریم نواز صاحبہ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے تعلقات کی بہتری کے لیے ایک مرتبہ پھر لانچ کیا جائے. اس کے اوپر آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ یہ کوشش کیسی رہے گی اس مافیا کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے مان.